बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ और खबरों के साथ। नाज़रीन, लगता है हुकूमत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। बुरा वक्त से पहले एक अच्छी खबर सुना देते हैं। भारत का प्रोपेगेंडा सिफर हो गया, दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई। आप कहेंगे ये बात क्या करें? हाँ, सिडनी में यहूदियों के एक फंक्शन में एक इवेंट था जिसमें एक पाकिस्तानी निषाद अहमद ने अपनी जान को गोलियों के सामने रख के परवाह किए बगैर कई जानों को नुकसान से बचा दिया। भारत ने मुलजम को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की पर उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ी और अहमद इस वक्त दुनिया में, लोग कह रहे हैं कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता, तो इस्लाम तो मजहब ही अमन का है। लिहाजा अहमद 41 साल जो गोलियों का निशाना भी बन सकता था, उसने उनको बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी जानों को, अब भारत को शर्मिंदगी मिटाने के लिए, अपनी हिम्मत मिटाने के लिए पूरा इंटरनेशनल मीडिया अहमद की तारीफों की तरफ कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज अडयाला जेल में बंद वो शख्स जिसका नैरेटिव पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में माना जा रहा है, वो शख्स जो बेगुनाह होने के बावजूद भी जेल में है, वो शख्स जो इलेक्शन कामयाब होने के बावजूद कि जिसका मैंडेट चोरी कर लिया गया, वो शख्स जिस पर 250-300 मुकदमे दर्ज करा लिए गए, लेकिन वो तनहा जाबर हुक्मरानों के सामने कलमा हक कह रहा है। कौन है वो? कैदी 804। कैदी 804 कौन है? साबिक वजीर आजम इमरान खान। साबिक वजीर आजम इमरान खान कौन है? जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए। 3 कैंसर अस्पताल किसने बनाए? जिसने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान। आज उसकी बहनें अपना पाकिस्तान में बनाया हुआ आइन कानून के मुताबिक और अदालत के हुक्म के बावजूद जिसकी बेतुकीरी हुकूमत कर रही है, एलिमा नौरीन नियाजी और उसकी तीसरी बहन उज़मा नियाजी अडयाला जेल के बाहर अपने भाई से मुलाकात करने जाएंगी और इस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत, खुसूसन पंजाब की क़यादत आलिया हमजा, जुनेद अकबर खान ने तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स और टिकट होल्डरों को अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ हज़ारे यकजहती के लिए पहुंचने की हदायत की है। पुलिस फिर कंटेनर लगाएगी, पुलिस फिर छापे मारेगी, पुलिस फिर गिरफ्तारियां करेगी। अडयाला जेल में जाने वाले एरिया को नो गो एरिया बना दिया जाएगा। वो पाकिस्तानियों पर नो गो एरिया जो टैक्स पेयर से चलाते हैं। क्या लीमा खां को पिछली मंगल पे वहां जो जुल्म और जबर का पानी फेंक कर सर्दियों की यख रात में गिराया गया और तेज रफ्तार पानी की तोपों, यानी कि प्रेशर होती है उस पानी में जो फायर ब्रिगेड का होता है कि उससे एक आदमी गिर जाता है, क्या फिर पानी गिराएंगे? फिर क्या 26 नवंबर पे कितना गोलियां चलाएंगे? फिर झूठे मुकदमात बनाएंगे? अडयाला जेल में जगह जगह नाके, लेकिन इमरान खान के चाहने वाले पहुंच जाएंगे। क्या अलीमा खान ने इस सिलसिले में कहा कि हम अपना आईनी पुरअमन सियासी किरदार अदा करते रहेंगे, हुकूमत रोक सकती है तो रोके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा, अलीमा खान ने, कि इमरान खान का ये बाल बिंगा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने अरबों रुपए मीडिया को इश्तिहारात पे दिए, सोशल मीडिया पे 15 से 20 टीमें करोड़ों रुपए की मंथली सैलरी देकर भी बयानिया नहीं बना सका। बयानिया क्यों नहीं बन सका? जब अवाम आपके साथ ना हो, किराए के टट्टे टल्लू लगड़ बगड़ चमचे करचे मीडिया पर बैठा दिए। लेकिन इस शख्स से डरते हैं जिसकी 2.25 साल से किसी ने तस्वीर नहीं देखी, आवाज नहीं सुनी, पाकिस्तान का मीडिया उसकी तस्वीर नहीं चलाता, लेकिन उसका एक एक्स पर पैगाम हुकूमत पर भारी पड़ता है और हुकूमत अपने आप को कमजोर, बेबस और लाचार समझती है और उसके लिए आइन शिकनी करती है, यानी कि उसकी बहनों से, उसके वकला से, पीटीआई के रहनुमाओं से, तरीके इंसाफ के लीडरों से उसकी मुलाकात नहीं करनी चाहती। 10 दफा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी अपनी पार्टी के कायद इमरान खान से मिलने गया,
لیکن اسے ملنے نہیں دیا گیا۔ ظلم کی یہ داستان شاید ہی 78 سال میں اتنی ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یقیناً قربانی دی، وہ اس وقت کے جابر سلطان کے سامنے یعنی کہ ضیاء الحق کے سامنے سرنگو نہیں ہوا تو پھانسی کا پھندا چوم لیا۔ دوسری طرف عمران خان ہے، 2.25 سال سے قید تنہائی میں رکھا، اسے ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی، کھانے نہیں دیا جاتا، گرمیوں میں اس کے جسم میں پسینہ ہوتا ہے، سربور ہوتا ہے، لیکن اسے ٹاول نہیں دیا جاتا کہ خشک نہ کر لے۔ لیکن عوام ہے کہ روز بروز اور دنیا بھر میں اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، یہاں تک کہ الجزیرہ جس کو پاکستان خرید نہیں سکا، یعنی کہ پاکستان کے میڈیا کو دے دیا بھئی 5 کروڑ کے اشتہار دے دو، ڈان کے اب اشتہارات بند کر دیے کیونکہ حکومت کی ناقص کارکردگیوں پر وہ تنقید کرتا تھا۔ ڈان کے مطابق ملیحہ لودھی نے ایک آرٹیکل لکھا کہ حکومت کا بیانیہ صفر ہو چکا ہے، پاکستانی عوام سخت مایوس ہو چکی ہے، حکومت کی نااہلی، جہالت اور لوٹ مار، بیڈ گورنرز اور کمیشن اور کرپشن کی وجہ سے 2025 دسمبر میں ہونے والے سروے کے مطابق 70% سے زیادہ لوگ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو ناقص اور مفاد پرست قرار دے رہی ہے، اور 80% سے زیادہ عوام حکومت پر اعتماد ہی نہیں کر رہی۔ وہ کہہ رہی ہیں انہیں حکومت نہیں، انہیں اقتدار میں نہیں، انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت خربوں روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ آئی ایم ایف وینٹیلیٹر کے طور پر قسطیں دیتا ہے جب ہم امریکہ کی جی حضوری کرتے ہیں، اور کچھ دوست ممالک قرضہ ری شیڈول کر دیتے ہیں، لیکن ٹیکسٹائل ملیں بند، کسان زمین پر۔ 90 سے 95% لوگ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ حکومت ملیحہ لودھی کے مطابق حکومت نے سارے توجہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کی بجائے، معاشی بہتری لانے کی بجائے، اپوزیشن یعنی کہ طریقے انصاف کو توڑتے توڑتے خود لوگوں کی نظروں میں اتنی گر گئی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی۔ حکومت اپوزیشن کے ٹکراؤ کی اور ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جمہوریت کا گراف نیچے گرتا جا رہا ہے۔ 26 اور 27ویں ترمیم میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ پاکستان نے یو این او کے نمائندے نے آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان میں جو ایک، اور ٹیلی گراف نے ایک عمران خان کے بارے میں لکھا ہے، ٹیلی گراف نے برطانوی ایک مضمون لکھا ہے کہ ایک کرکٹر جس کے لیے پاکستان میں کرکٹر بھی نہیں آواز اٹھا رہے، اس کے ساتھ جیل میں غیر انسانی حقوق کیے جا رہے ہیں، اس کے بنیادی حقوقوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستانی حکومت کے مظالم کے بارے میں یورپی یونین ہو، امریکن کانگریس کے سینیٹرز ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی کریں ان کے ویزے بند کیے جائیں، لیکن یہ حکمران اپنے ہی عوام کو زیر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ معاشی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ 21 سال میں سب سے زیادہ غربت آج ہے، بے روزگاری آج ہے، 2 کروڑ سے زیادہ بچے سکول نہیں جا سکتے، تقریباً ملک کا 52% پاپولیشن خط غربت سے نیچے جا چکی ہے، لیکن 1% لوگ جو اشرافیہ لیڈ کیپچر ہے، جو بڑے عہدوں پر فائز ہے، یا چند بڑے خاندان، وہ شوگر مافیا ہو، وہ گندم مافیا ہو، وہ ایکسپورٹ مافیا ہو، وہ 2%، 1% ملک کی 98% آبادی پر ڈاکے مار رہے ہیں، جس پر پوری ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں، مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور تو اور پاکستان اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ اس کی معاشی صورتحال پاکستان تو الحمدللہ قائم و دائم رہے گا، لیکن چند لٹیرے، اسی پر میں نے بتایا کہ ڈان اخبار کا جس کے اشتہارات بند کر دیے گئے، ادھر ملیحہ لودھی صاحبہ جو امریکہ میں، یو ایس اے میں اپنے رہی ایمبیسیڈر، انہوں نے کہا پاکستان میں اس وقت ہائیبریڈ پلس نظام چل رہا ہے کہ جمہوری حکومت نام کی بھی نہیں ہے، اور ملٹری ان پر زیادہ حاوی ہو چکی ہے، ان کی کریڈیبلٹی عوام میں زیرو ہے، اربوں خربوں روپے لگا کے یہ اپنا امیج نہیں بتا سکتے کیونکہ حقیقت نہیں ہے، جھوٹ کا غبارہ پھٹ گیا ہے۔ اب حکومت کی کارکردگی صفر ہونے کی برابر ہے، اور سیاسی محاذ پر حکومت کو
اس وقت کوئی اور چلا رہا ہے۔ 2024 کے الیکشن کے بعد حکومت کی ساکھ جو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں، جسے دوگلا نظام کہتے ہیں، اس پر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا، بیساکھیوں کے سہارے اور ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف آپ کہیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان پر جھوٹے مقدمات ہیں، اس پر انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، معاشی بھی تباہیوں کے قصے زبان زدے عام ہیں۔ تمام معاشی ایکسپرٹ، چاہے کیسر بنگالی ہو، دیگر ماہرین ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو ملک میں رول آف لا لانا ہوگا۔ تو پھر عمران خان اندر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند نہ نظر آنے والی طاقتیں پاکستان پر حاوی آ چکی ہیں۔ اس کو جیل میں رکھا تو اس نے سودے بازی نہیں کی، اس نے جیل میں لڑ کے الیکشن لڑا تو فائز عیسیٰ اور سلطان سکندر راجہ چیف الیکشن کمیشن، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چیف الیکشن کمیشنر ہے، یہ گدوں کی طرح ملک کو کھا گئے ہیں۔ اس کا نشان چھین لیا، اس کے کینڈیڈیٹ کو دیا، اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گئی پی ٹی آئی 80%۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں پھر بے گناہ تو رہا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد طاقتوروں نے، موجودہ حکمرانوں نے اپنے پپٹ جج آئینی عدالت میں بٹھا دیے، وہاں اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ عمران خان کی رہائی آج ہی ہفتے کے اندر اندر ممکن ہے۔ اعتزاز ایسا ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، جتنے آئینی ماہرین ہیں، قانونی ماہرین ہیں، ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کا کیس ایک ہفتے میں القادر والا سنا جائے تو اس کو رہائی 100% یقینی ہے۔ لیکن یہ حکومت ڈرتے ہوئے عمران خان کو رہا کرنے کی بجائے عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے منصور علی شاہ کا راستہ روک کے یہ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا۔ پھر بھی مقاصد حاصل نہ ہوئے تو ججوں کو یہ دھمکیاں دی کہ آپ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں آپ کی ٹرانسفر کر دی جائے گی، جو انصاف کرے گا اسے کوئٹہ بھیج دیا جائے گا، پشاور بھیج دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ملک میں ناانصافی کی وجہ سے بے گناہ ایک شخص ہونے کے باوجود، جن کے پاس ایک ایویڈنس نہیں ہے، 9 مئی کے کیس ڈالے، پاکستان طریقے انصاف کے درجنوں رہنماؤں کو سزا سنائی، لیکن ایک بھی عمران خان کے ثبوت نہیں دیا۔ اب کہتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی میں ڈالیں گے۔ بھائی، جو سینکڑوں لوگوں کو آپ نے ان کے مقدمات بنائے، ان کے چلان کیے، اس میں تو عمران خان کا نام ہی نہیں ہے، اس میں تو عمران خان کا نام ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جھوٹے ہیں۔ اس کا بیانیہ کیوں نہیں بن پا رہا؟ اس وجہ سے کہ عوام باہر نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ملک کا اربوں روپیہ ضائع کرنے کی بجائے عوام کے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر لیا جاتا تو آج حکومت سے جان چھوٹ جاتی۔ یہ تو اللہ بھلا کرے کہ بھارت سے ایک جنگ جیت گئی اور ہم نے بھارت کو شکست دے دی، اور اس وجہ سے پاکستان کی تھوڑی سی ساکھ بچ گئی، ورنہ موجودہ حکمران۔ دوسری طرف ناظرین، خبر دیتا چلوں، آج میں نے کہا عمران خان کی رہائی ہے اگر قانونی طریقے سے عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اس پہ دباؤ کوئی نہ ہو۔ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف صرف اسلام آباد کی عدالت کے جو ہارے ہوئے الیکشن تھے، جسے نون لیگ کو فارم 47 سے ہرایا گیا، ان کے حلقے کھولنے کی پاداش میں اب ان کی ڈگری جعلی کرنے پر تنے۔ اور کون سن رہا کہ سرفراز ڈوگر جو اسی عدالت کا جج تھے، سرفراز ڈوگر کون ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر میں تھے، انہیں ادھر بھیجا گیا کہ عمران خان کے کیس 1 سال ہو گیا القادر کا کیس نہیں سن رہے، آج سن لے تو عمران خان کی رہائی کل ممکن ہوگی۔ جو طاقتور حلقوں کے قریب ہے، سینئر صحافی ہیں، کامران خان، وہ کہتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال اس وقت وینٹیلیٹر سے بھی نیچے، افسوس کہ پاکستان میں صنعتیں تباہی کا مناظر کر رہی ہیں، کیونکہ حکومت کی ساری توجہ ملک میں سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور دنیاوی چیلنج کو مقابلہ کرنے کی بجائے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے منتے کریں۔ اسی لیے فیض حمید سابق ڈی جی IAS کو سزا سنائی گئی، اور جس کے اصل ذمہ دار کوئی اور تھے، اور وہ ساری توجہ اس کی طرف کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈسکس نہ ہو، اس کی رہائی ڈسکس نہ ہو۔ کبھی کہہ دیتے ہیں پانی نہیں آیا، کبھی کہتے ہیں گندا پانی ہے، کبھی اسلام آباد کا جج کی بیٹا 2 معصوم بیٹیوں کو جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ مار دے تو 4 دن میں اس کا بچہ بغیر لائسنس بنائے جیل سے باہر آ جاتا ہے، اور سابق وزیر اعظم کی سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کیس ہی نہیں سن رہا۔ لاہور کے ایک جج کے 2 سیب چوری ہو جائیں تو اس کا ریڈر پرچہ کرانے چلے جاتا ہے، لیکن عمران خان کی سماعت نہیں ہونی،
اس کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرانی۔ ناظرین، جس ملک میں ہائی کورٹ کے جج بغیر لائسنس کے پراڈو یا بڑی قیمتی کروڑوں روپے کی گاڑی پر 2 بچیوں کو مار دے اور 4 دن بعد اس کے گھر والوں کو راضی کر لیا جائے اور اس کی ضمانت ہو جائے، اور ایک لڑکا لاہور میں پیدل سڑک کراس کر رہا تھا، محنت کش تھا، اس پہ مقدمہ درج کر دیا، وہ 15-20 ہزار کا وکیل کرائے گا، 10-20 ہزار رشوت دے گا اور پھر باہر آئے گا اور اس کی نسلیں وہ قرضہ اتارتے نکل جائیں گی۔ کامران خان صاحب کیا کہتے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال پر؟ یہ اہم حلقوں کے بھی قریب ہیں اور اکانومی میں بھی بہت پروگرام کرتے ہیں۔ اب ان کی زبانی سن لیں، ہم بولیں گے تو یہ بولیں گے کہ عارف حمید بٹی بولتا ہے۔ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، اس ملک کا مینوفیکچرنگ سیکٹر یعنی کہ انڈسٹریز، کارخانے اس کی اکانومی کا ایک بہت اہم ستون ہوتے ہیں، مگر پاکستان کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر اس وقت مشینوں کے ماتم اور سرمایہ کے سوگ کی منظر کشی کر رہا ہے۔ یہ منظر گزشتہ 6 سالوں میں مینوفیکچرنگ سیکٹر یعنی پاکستان کی انڈسٹریز میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی کہ باہر کی انویسٹمنٹ کا تو پاکستان سے صفایا ہو گیا ہے، جو محض اب 1.5 سے 2 بلین ڈالر سالانہ رہ گئی۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ میں وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ پہلے لوکل مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتی تھی، اب بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی ایک ریسرچ کے مطابق مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اب نئی انویسٹمنٹ اتنی بھی نہیں ہو رہی کہ موجودہ پلانٹس اور مشینری کی سالانہ ڈیپریسیشن یا گھٹتی ہوئی قدر کو بھی پورا کیا جا سکے۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور اس صنعتی زوال کے اسباب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے ایک کے بعد دوسرا بحران جھیلا ہے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، روپے کی قدر میں تقریباً 190% کی کمی، ڈیپریسیشن، 38% تک انفلیشن، مہنگائی ہو گئی تھی، یہاں پہ 22% کی بلند ترین ہماری انٹرسٹ ناظرین، ریٹ۔ آپ نے سنا کہ موجودہ حکمران، اصل وجہ یہ ہے کہ معاشی صورتحال پر نہیں دی ہے کہ مخالفین کے کاروبار بند کرنے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی، لومیں بند ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا اور پاکستان کا مافیا اپنا اربوں روپے بیرون ملک لے کر چلے گیا۔ اور ناظرین، اچانک اب آپ کہیں گے کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا عمران خان کو کچھ قوتیں دوبارہ لانا چاہ رہی ہیں۔ در حقیقت موجودہ حکمرانوں کے کھوٹے سکوں کو چلا چلا کر ان کو لانے والے 8 فروری کو میں الیکشن جتانے والے بھی اب تنگ آ گئے ہیں کہ ان کی ناقص کارکردگی کا ہم اپنے کندھوں پر کب تک وزن رکھے، اسی لیے وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے بیٹے حمزہ شہباز سیاست میں متحرک ہو رہے ہیں، اس کو ان کی ہی فیملی سے خوف ہے۔ اور اس خبر میں چھپی ایک اور خبر ہے، کیا پاکستان میں ایک اہم عہدہ خالی ہونے جا رہا ہے؟ اس پر تناؤ کیا ہے؟ اس کے لیے سپیکر احمد خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ امارت عالی شان تھی۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کیا ذمہ دار ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے یا ایسے لوگوں کو ہی مسلط رکھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس عوام کی تائید نہیں ہے۔ ایسے حکمران ملک پر بوجھ بن جاتے ہیں جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے رہے۔ ناظرین، اس پر طارق میمون، جسٹس اسلام آباد کے طارق میمون جنگاری جو انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، 5 جج اسلام آباد سپریم کورٹ میں انصاف لینے گئے، انہیں نہیں ملا تو عمران خان تو جیل میں ہے۔ میں تو میٹر ہی نہیں کرتا، باقی تو قوم کیڑے مکوڑے ہیں۔ وہ طارق جنگیر صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی ٹاؤٹ نہیں ہوں کہ کسی بھی طاقتور کے کہنے پہ فیصلے کروں، مجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے، میری ڈگری جاری ہے۔ انہوں نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں میری ڈگری حقیقت ہے۔ اس موقع پر طارق جنگیری کے ساتھ اسلام آباد کے جس ملک کے جس نے چیف جسٹس بننا ہو منصور الشاہ، اسے استعفیٰ دینا پڑ جائے، عطر منیلا استعفیٰ دے دے، 3 ہائی کورٹ کے جج استعفیٰ دے دے۔ اس پر مصطفیٰ نواز کھوکر طارق میمون جنگیری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی زبان سنیں۔ جنگیری صاحب نے کہا تو ایک یہ انہوں نے اس کے اندر اس کو ایجیٹیٹ کیا۔ دوسری بات ہے کہ جنگیری صاحب کی ڈگری جعلی نہیں ہے، ریگولیرٹیز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا کوورنٹو تو یہاں پہ ایک لنڈا بازار کھل جائے گا، ہر جج کے خلاف جو ہے ایک کوورنٹو آئے گی اور ایک تماشا لگ جائے گا اور کوئی جج بھی کام نہیں کر سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جہانگیر میں اعتراض بھی کیا انہوں نے یہی کہا نا کہ میں چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کے خلاف پٹیشنر ہوں، میں نے آپ کی سینئرٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ میرا کیس نہیں سن سکتے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں جس کے خلاف کیس فائل کر رہا ہوں وہ میرا کیس بطور جج بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ جنگیری صاحب نے یہ لفظ بڑا کیٹیگریکلی کہا کہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ ان کے ناظرین، جیسے طارق جنگیری نے سرفراز ڈوگر کو کہا مجھے آپ سے انصاف کی توقع، لیکن وہ بضد ہیں کہ میں انصاف کروں گا۔ اب آپ اس کا فیصلہ خود کریں کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ملک کے چیف جسٹس کو انصاف نہیں مل رہا، دوسری طرف سابق وزیر خزانہ جو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ رہے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک ٹاک شو میں کیا کہا، اب ان کی زبانی سنیں۔
تو پھر آپ مجھے بتائیں، اگر طارق جنگیری، بابر ستار اور دیگر ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو انصاف نہیں مل رہا اور بار بار خط لکھنے کے بعد منصور علی شاہ کو اور عطر منیلا کو ریزائن دینا پڑا ہے، تو عمران خان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کیس ہے جس میں ایویڈنس ہو، صرف ضد ہے کہ اسے جیل میں رکھنا ہے۔ آج عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر پھر جائیں گی، پی ٹی آئی کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈر، تنظیمی عہدیدار وہاں ہوں گے۔ کیا آج پھر روکو گے؟ کب تک انصاف کا راستہ روکو گے؟ یہ انصاف کا سیلاب آپ کو بہا کر لے جائے گا۔ ظالموں کا انجام عبرتناک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا گیا ہے، اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔